अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। खाना व मरदम शुमारी के हवाले से ये 12वां नंबर वीडियो है। खाना व मरदम शुमारी का मुकम्मल ख़ुलासा सवालन जवाबन का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में 1 से लेकर जो 29 तक सवालात के जवाबात हमने लिए। अब इस नए पार्ट में इस वीडियो सीरीज़ में 100 से ज़्यादा सवालात के जवाबात और हर मसले का हल है। शुमार कुनिंदा और सुपरवाइज़र्स के लिए बहुत अहम मालूमात इस वीडियो लेक्चर्स में और इस पूरे मुकम्मल सीरीज़ में शामिल हैं। प्यारी व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने पहले पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, वो भी देख लें। और इस वीडियो के बाद इसका तीसरा पार्ट भी आ रहा है, वो भी ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। प्यारे व्यूअर, पहले वीडियो में हमने 1 से 29 नंबर तक सवालात के जवाबात हल किए। ये अब 30वां नंबर सवाल है। माशी इदारे के सिलसिलावार नंबर से क्या मुराद है? जवाब, माशी इदारे का सिलसिलावार नंबर यानी 3 इंसों पर मुश्तमिल होता है। कॉलम नंबर 1 में कोड 3, 4, 5, 6 की सूरत में ये नंबर टैबलेट में खुदकार निज़ाम के तहत अलाट हो जाएंगे। प्यारे व्यूवर्स, यानी माशी इदारे के सिलसिलावार नंबर से क्या मुराद है? यानी ये सिलसिलावार नंबर 3 इंसों पर मुश्तमिल होता है और कोड 3, 4, 5, 6 की सूरत में टैबलेट में खुदकार निज़ाम के तहत अलाट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 31, जवाब देनिंदा कौन होता है? जवाब देनिंदा कौन होता है? जवाब, जो पर्द कराने के कवायद दर्ज कराए इसे जवाब देनिंदा कहते हैं। शुमार कुनिंदा जवाब देनिंदा का नाम बमाए वलियत लिखेगा। प्यारे व्यूवर्स, बहुत वाज़े हो गए कि जवाब देनिंदा वो शख्स है, वो पर्दे जो घराने के कवायद दर्ज कराएगा और शुमार कुनिंदा ने इनमेरेटर्स ने उस जवाब देनिंदा का नाम और उसके वल्दियत का नाम मेंशन ज़रूर करना है, लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सवाल नंबर 32, घरानों की कितनी अक़साम है? यानी घरानों की अक़साम कितनी है? जवाब, घरानों की दरजेल 3 अक़साम हैं। नंबर फर्स्ट आम घराना और सेकंड इज्तिमाई घराना और नंबर थर्ड बेघर अफराद का घराना। प्यारे व्यूवर्स, घरानों के 3 अक़साम है। एक तो आम घराना होता है, इज्तिमाई घराना होता है और बेघर अफराद का घराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आम घराना क्या है? फिर अब यही आम घराना, इज्तिमाई घराना और बेघर अफराद के घराने के मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आम घराना क्या है? हाँ, जवाब, आम घराने से मुराद एक या एक से ज़्यादा अफराद हैं जो आम तौर पर एक जगह रहते हो, जिनका खाना पकाने या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का मुश्तरका इंतज़ाम हो। अगर एक शख्स अकेला रहा हो तो वो भी एक घराना शुमार होगा। घराने के अफराद आम तौर पर रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इनके साथ रहने वाले दोस्त घराने के नौकर और दूसरे गैर रिश्तेदार भी घराने में शामिल हो सकते हैं। अगर घराने के नौकर या नौकरानी का अलहदा क्वार्टर हो और खाने पीने का अलहदा इंतज़ाम है तो इसका घराना अलहदा शुमार होगा। प्यारे व्यूवर्स, आम घराने से क्या मुराद है? आम घराने से मुराद है कि एक या एक से ज़्यादा अफराद जो इकट्ठे रहते हो, एक जगह रहते हो और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी मुश्तरका हो और तमाम ज़रूरियात मुश्तरका हो। और एक घराना एक शख्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है और घराने में वो अफराद जो रहते हैं वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अपने भी हो सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं, गैर रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और अगर एक घराने में नौकर और नौकरानी रहते हो और उनका खाने का
پروگرام اسی گھرانے میں مشترکہ ہوں تو وہ بھی ایک گھرانے میں. اگر نوکر اور نوکرانی کا کوئی الگ کوارٹر اور کھانے پینے کا بھی الگ انتظام ہو تو اس کو علیحدہ گھرانہ شمار کیا جائے گا. پیارے ویورز، یہ تھا عام گھرانے کے بارے میں. نیکسٹ جاتے ہیں. نیکسٹ سوال میں اجتماعی گھرانے سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی گھرانے سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی گھرانے کے جواب کے مطابق پڑھتے ہیں. اجتماعی رہائش گاہ مثلاً ہاسٹل، فوجی اور نیم فوجی رہائشی بیرکیں، رہائشی کیمپ، جیل، سینیٹوریم، دماغی امراض اسپتال اور دینی مدارس جن میں رہائش کا بھی انتظام ہو، معذور، غربا، یتیم خانے، مساکین اور دیگر افراد کی رہائش کے لیے مخصوص ادارے میں رہنے والے افراد اجتماعی گھرانہ تصور کیے جائیں گے. پیارے ویورز، اجتماعی گھرانے سے کیا مراد ہے؟ اور اجتماعی گھرانے سے مراد یہ ہے، فار ایگزامپل ہاسٹل میں لوگ رہتے ہیں، اس کو اجتماعی گھرانے کے طور پر تصور کریں گے. فوجی اور نیم فوجی رہائشی بیرکیں ہوتی ہیں، رہائشی کیمپ ہوتے ہیں، جیل ہے، سینیٹوریم ہے، دماغی امراض کے اسپتال ہیں. اور یہ یاد رکھیں، دماغی امراض کے اسپتال، باقی اسپتال نہیں. اور دینی مدارس ہے، اور جہاں پر رہائش گاہ کا بھی انتظام ہو، معذور، غربا، یتیم، مساکین اور دیگر افراد کے لیے جو رہائش کے لیے مخصوص ادارے ہوتے ہیں جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں، یہ تمام جو ہے اجتماعی گھرانے میں شمار کیے جائیں گے. پیارے ویورز، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اس کوشچن میں کیا بے گھر افراد کا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ بے گھر افراد. جواب ایسے تمام افراد جن کی کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہوتی ہیں، مثلاً فٹ پاتھ، پارکوں وغیرہ میں سونے والے افراد جو کام کاج کے سلسلے میں متعلقہ بلاک کی حدود میں رہتے ہیں ہو. شمار کنندہ اپنے بلاک کے حدود میں آخری دن بے گھر افراد کا شمار کرے گا. پیارے ویورز، بے گھر افراد کا گھرانے سے مراد یہ وہ تمام افراد جن کا کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں ہوتی ہے، وہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا پارکوں میں سوتے ہیں، یا ایسے افراد جو کام کاج کی غرض سے متعلقہ بلاک کے حدود میں رہتے ہو. تو شمار کنندہ کو چاہیے کہ وہ آخری دن اس طرح تمام بے گھر افراد کا جو ہے شمار کرے گا. آخری دن ان کے بھی انٹری کرنی ہے. پیارے ویورز، یہ تمام گھرانے کے متعلق سوالات ہو گئے. نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. اس کوشچن میں کہتے ہیں کثیر المنزلہ معاشی عمارت کون سی ہے؟ جواب ایسی عمارت جس کی 4 یا 4 سے زائد منزلیں ہوں اور جس میں صرف معاشی سرگرمیاں ہو رہی ہو یا معاشی سرگرمیوں کی نوعیت یکساں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی. پوری عمارت کو 1-300 نمبر دیا جائے گا. تاہم عمارت کے اندر معاشی سرگرمیوں کی ہر دکان یا دفتر الگ الگ سطور پر درج کیے جائیں گے. پیارے ویورز، کثیر المنزلہ معاشی عمارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی عمارت جس کی 4 یا 4 سے زیادہ منزلیں ہو، فلورز پر مشتمل ہو، اور اس میں معاشی سرگرمی ہو رہی ہو، اور اس میں اس بلڈنگ کی نوعیت جو ہے وہاں پر معاشی سرگرمی کی نوعیت یکساں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ایک چیز کی دکانیں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف قسموں کے کاروبار بھی ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں پورے عمارت کو 1 نمبر دینا ہے، 3 ان سے کوڈ دینا ہے، اور اس کے اندر ہر دکان یا ہر دفتر کو الگ الگ سطور میں درج کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں. اس میں کیا ہے پیارے ویورز؟ کوشچن نمبر 37 زیر تعمیر عمارت کون سی ہے؟ جواب ایسی عمارت جس کی دیواریں
اور چھت بن چکی ہو اور اس کا تعمیراتی کام جاری ہو، ایسے باقاعدہ رہائش کے طور پر استعمال نہ کیا جا رہا ہو تو اسے زیر تعمیر عمارت شمار کیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی عمارت میں کام کرنے والے مزدور وغیرہ رہائش پذیر ہوتے ہیں تو اس عمارت کو رہائشی عمارت تصور کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، ایک دفعہ پھر زیر تعمیر عمارت کون سی ہوتی ہے؟ یعنی اس طرح عمارت، ایسی عمارت جس کی دیواریں بن چکی ہو، چھت بن چکی ہو اور اس میں تعمیراتی کام جاری ہو اور اس میں کوئی نہیں رہتا ہو، اس کو زیر تعمیر عمارت شمار کیا جائے گا۔ البتہ اگر اسی عمارت میں مزدور وغیرہ رہتے ہو، رہائش پذیر ہو، تو اس عمارت کو رہائشی عمارت تصور کیا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن میں کوشچن نمبر 38، خانہ جات کی تیاری کے وقت اگر کوئی گھر غیر آباد یا زیر تعمیر تھا اور بعد میں مردم شماری کے وقت متعلقہ گھر میں لوگ موجود ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے ویورز، یہ بہت لازمی سوال ہے۔ یعنی اگر شمار کنندہ نے پہلے 3 لسٹنگ اپلیکیشن پر کام کیا اور اس وقت ایک عمارت جو تھا وہ غیر آباد تھا یا زیر تعمیر تھا تو اس وقت اس میں کوئی لوگ موجود نہیں تھے، تو بعد میں جب وہ انومریشن اپلیکیشن پہ آیا 3 دن کے بعد تو اس میں لوگ موجود ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں لسٹنگ ایپس کے ذریعے اس عمارت کو لسٹ کیا جائے گا اور پھر کالم نمبر 6 میں خودکار نظام کے تحت گھرانے کا نمبر خود بخود الاٹ ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے اس نے دوبارہ اس عمارت کی لسٹنگ کرنی ہے اور خودکار نظام کے تحت کالم نمبر 6 میں اس گھرانے کا نمبر خود بخود الاٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن میں کیا کہتے ہیں؟ کالم نمبر 7 میں کیا درج کرنا چاہیے؟ جواب، پیارے ویورز، کالم نمبر 7 میں رہائشی عمارت کی صورت میں متعلقہ عمارت میں رہائش پذیر ہر گھرانے کے سربراہ کا نام درج کیا جائے گا۔ اجتماعی رہائش گاہ اور معاشی ادارے کی صورت میں ادارے کا نام درج کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، سوال ہے کہ کالم نمبر 7 میں کیا درج کرنا چاہیے؟ اگر عمارت میں لوگ رہائش پذیر ہو تو پھر کالم نمبر 7 میں اس گھرانے کے سربراہ کا نام آئے گا۔ اگر کوئی اجتماعی رہائش گاہ ہو یا معاشی ادارہ ہو، ٹھیک ہے، معاشی ادارہ ہو جہاں پر معیشت ہو، بزنس ہو، تو اس صورت میں یعنی اسکول ہو یا کوئی اور دفتر ہو تو اس صورت میں ادارے کا نام درج کیا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن، پیارے ویورز، سوال نمبر 40، گھرانے کا سربراہ کون ہوگا اور کون ہو سکتا ہے؟ 2 سوال ہے اس میں کہ گھرانے کا سربراہ کون ہوگا اور کون ہو سکتا ہے۔ جواب، گھرانے کے سربراہ سے مراد وہ فرد ہے جس سے گھرانے کے باقی افراد از خود سربراہ تسلیم کرتے ہو۔ گھر کی سربراہ عورت بھی ہو سکتی ہیں، البتہ یہ یاد رکھے کہ 10 سال سے کم عمر بچہ گھرانے کا سربراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے ویورز، گھر کا سربراہ کون ہوگا اور کون ہو سکتا ہے؟ دونوں سوال کا جواب واضح ہے، یعنی سربراہ وہ فرد ہو سکتا ہے جس سے گھر کے باقی افراد خود اسے سربراہ تسلیم کریں، اور گھر کا سربراہ ایک خاتون، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، البتہ گھر کا سربراہ کی عمر جو ہے وہ 10 سال سے کم نہ ہو، یعنی 10 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ گھر کا سربراہ نہیں بن سکتا ہے۔ 10 سال سے بڑے عمر کا بچہ یا بچی جو ہے وہ گھر کا سربراہ بن سکتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ جاتے ہیں۔ اس کوشچن میں سوال نمبر 41، کالم نمبر 8 میں کیا درج کرنا چاہیے؟ کالم نمبر 8 میں کیا درج کرنا چاہیے؟ جواب،
عمومی گھرانہ، اگر عمومی گھرانہ ہو تو گھرانے کے سربراہ یا گھرانے کے کسی ذمہ دار فرد کا موبائل نمبر درج کرنا چاہیے۔ پیارے ویورز، اس سوال کو غور سے دیکھیں، یعنی کالم نمبر 8 میں کیا درج کرنا چاہیے؟ اگر کوئی عمومی گھرانہ ہو تو اس وقت سربراہ یا گھر کے کسی ذمہ دار فرد کا موبائل نمبر درج کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے نمبر پہ اگر اجتماعی رہائش گاہ ہو تو سربراہ یا انچارج فرد کا موبائل نمبر درج کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر معاشی ادارہ ہو تو اس وقت کالم نمبر 8 میں سربراہ کا موبائل نمبر درج کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، یہ سوال بہت لازمی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کالم نمبر 8 میں کیا درج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عمومی گھرانہ ہو تو اس وقت سربراہ کے یا کسی ذمہ دار شخص کے، اس گھر کے ذمہ دار شخص کا یا فرد کا موبائل نمبر درج کرنا۔ اگر اجتماعی رہائش گاہ ہو تو اس کے سربراہ یا انچارج کا موبائل نمبر درج کرنا ہے۔ اگر معاشی ادارہ ہو تو معاشی ادارے کے سربراہ کا موبائل نمبر درج کیا جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن میں کیا ہے؟ گھریلو معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، گھریلو معاشی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جواب، گھریلو معاشی سرگرمی سے مراد ایسا کوئی کام ہے جس سے گھرانے کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت واضح ہے، یعنی گھریلو معاشی سرگرمی سے مراد ایسا کام جس سے گھرانے کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو، اس سے گھریلو معاشی سرگرمی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن پھر پیاری ویورز، یہ بہت لازمی سوال ہے، پی ایس آئی سی سے کیا مراد ہے؟ یہ کوڈ، اس کوڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ کوڈ کیا ہے؟ جواب، مردم شماری میں پیداواری اور خدمات فراہم کرنے والی معاشی سرگرمیوں صنعتوں کی درجہ بندی کے لیے 2 ہندسوں پر مشتمل پاکستان، پی سے مراد پاکستان، ایس سے مراد سٹینڈرڈ اور آئی سے مراد انڈسٹریل اور سی سے مراد ہے کلاسیفیکیشن کوڈز بنائے گئے ہیں، جن کے ذریعے خانہ مردم شماری کے دوران شمار ہونے والی تمام معاشی سرگرمیوں کی پی ایس آئی سی کوڈز کے مطابق درجہ بندی کی جائے گی۔ پیارے ویورز، سادہ لفظوں میں پی ایس آئی سی کوڈ کیا ہے؟ یہ پاکستان سٹینڈرڈ، انڈسٹریل اور کلاسیفیکیشن کوڈز ہیں۔ یہ معاشی سرگرمیوں اور صنعتوں کی درجہ بندی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ 2 ہندسوں پر مشتمل ہوتے ہیں یہ کوڈ، یعنی جن کے ذریعے خانہ مردم شماری کے دوران شمار ہونے والی تمام معاشی سرگرمیوں کے لیے یہ کوڈز ہیں، تو اس کوڈز کو آپ نے پھر درج کرنے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن پیارے ویورز، اس کوشچن میں ہے گھرانے کے افراد کا اندراج کس ترتیب سے کیا جائے گا؟ پیارے ویورز، انومریٹرز کے لیے، شمار کنندہ کے لیے یہ سوال بہت لازمی ہے، یعنی کسی گھر پہ وہ آیا، اس نے انومریشنز اپلیکیشن استعمال کر رہا ہے، تو وہ جو ہے گھر کے افراد کا کس ترتیب سے وہ اندراج کرے گا، پہلے کس کا کرے گا، بعد میں کس کا کرے گا؟ گھرانے کے افراد کا اندراج ایک خاص ترتیب سے کیا جائے گا۔ گھرانے کے سربراہ، یعنی پوسٹ پہ سربراہ آتا ہے، چاہے سربراہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو، سربراہ کا نام سب سے پہلے درج کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی بیوی کا نام، پہلے سربراہ کا نام پھر اس کے بیوی کا نام، اگر جو ہے وہ مرد ہو تو بیوی کا نام، اگر فیمیل سربراہ ہو تو اس کے خاوند کا نام پھر دوسرے نمبر پر، اور اس کے بعد تمام شادی شدہ بیٹوں اور بیٹیوں کے نام بلحاظ عمر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یعنی ان دونوں کے بچوں کے نام ہوں گے۔ نام کس ترتیب سے ہوگے؟ بڑی عمر سے چھوٹی عمر کی ترتیب سے، یعنی پہلے بڑوں کو اندراج کرنا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹوں کا، اور اس کے بعد ان تمام شادی شدہ بیٹوں کے نام
ان کی بیویوں اور بچوں کے نام یا بچیوں کے نام. پھر اس کے بعد ان کے وہ تمام بچے آتے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہیں اور ان کے بیویوں کے نام درج کرنے، بچوں اور بچیوں کے نام درج کرنے اور اس گھرانے میں شامل درج کیے جائیں گے. اس کے بعد بھائیوں اور بہنوں اور ان کے افراد خانہ کے نام درج کیے جائیں گے. پیارے ویورز، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ لازمی ہے کہ گھرانے کے افراد کا اندراج کس طرح ترتیب سے کرنا ہے. اچھا، تو سب سے پہلے اس گھرانے کا جو ہے سربراہ کا نام درج کرنا ہے. سربراہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر سربراہ مرد ہے تو دوسرے نمبر پر اس کی بیوی کا اندراج کرنا چاہیے. اگر سربراہ عورت ہے تو دوسرے نمبر پر اس کے خاوند کا اندراج کیا جائے گا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے غیر شادی شدہ بیٹوں اور بیٹیوں کا اندراج کیا جائے گا. اور بیٹوں اور بیٹوں کا اندراج کس طرح کرنا ہے؟ غیر شادی شدہ میں. ٹھیک ہے، تو ان کو اس ترتیب سے کہ سب سے پہلے بڑوں کا پھر چھوٹوں کے اندراج کرنا ہے. جب غیر شادی شدہ کا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ان کے شادی شدہ بیٹوں کا جو ہے وہ اندراج کیا جائے گا. پھر ان کی شادی شدہ بیٹوں کا اندراج جب کر لیا تو پھر ان کے بیویوں اور بچوں اور بچیوں کی یعنی نواسہ اور نواسوں کی ٹھیک ہے اندراج کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس کے بھائیوں اور بہنوں کا اندراج کیا جائے گا. یعنی یہ یاد رکھیں، بھائیوں اور بہنوں کا اندراج بعد میں کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بار بار دیکھیں. نیکسٹ کوشچن، اس کوشچن میں کیا ہے؟ اس کوشچن میں ہے مردم شماری میں کن کو شمار کیا جائے گا. یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مردم شماری میں کن کو شمار کرنا چاہیے اور کن کو شمار نہیں کرنا چاہیے. جواب، وہ تمام افراد یعنی مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں جو مردم شماری کے دن صبح صادق کے وقت پاکستان، اضلاع جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی حدود میں رہتے ہو سب کو شمار کیا جائے گا. ویری گڈ. پیارے ویورز، یہاں کہہ رہے تمام مرد، تمام عورتیں، بچے اور بچیاں جو مردم شماری کے دن صبح صادق کی یعنی پاکستان، اضلاع جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی حدود میں رہتے ہو سب کو شمار کیا جائے گا. نیکسٹ، ایسے تمام لوگ بھی شمار ہوں گے جو مردم شماری کے دن زندہ ہو اور بعد میں فوت ہو چکے ہو. پیارے ویورز، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور وہ تمام غیر ملکی باشندے جو عام آبادی میں رہائش پذیر ہو اور ان کو شمار کیا جائے گا اور قومیت کے خانے میں ان کی قومیت کا اندراج کیا جائے گا. پیارے ویورز، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مردم شماری میں کن کن کو شامل کرنا چاہیے. پیارے ویورز، وہ تمام مرد، عورتیں، بچے جو مردم شماری کے دن پاکستان، اضلاع جموں کشمیر، گلگت بلتستان ان حدود میں رہتے ہو اور ایسے تمام لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو مردم شماری کے دن زندہ تھے لیکن بعد میں فوت ہو چکے، ان کا اندراج بھی کرنا ہے. اور پیارے ویور، ایسے تمام غیر ملکی باشندوں کو بھی جو ہے ان کا اندراج کرنا ہے جو یہاں رہتے ہو لیکن ان کی قومیت کے خانے میں ان کی اپنی کنٹری کا نام کا اندراج کرنا ہے. اس ویڈیو کا اختتام اور اس ویڈیو کا اگلا پارٹ، اگلا سیریز آنے والا ہے. جن نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائے تاکہ آنے والا ویڈیو جو ہے پارٹ جو ہے آپ کو مل سکے. تھینک یو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.